और यहाँ आपको अहम खबर दें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला आ चुका है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी सील कर दिया है। और अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया है। ये फैसला महफूज कर लिया गया था कुछ देर पहले और अभी ये फैसला सुना दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया है। अहम खबर सामने आई है जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम खबर सामने आई है और फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया है। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार दे दिया है। और आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान नाअहल करार दे दिए हैं और 25 अरकान को डी सीट करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला सामने आया है और 25 जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी सीट कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के जो 25 मुनहरिफ अरकान असेंबली हैं उनको डिसीट कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा है कि पंजाब असेंबली के 25 जो अरकान हैं इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और इनको उनकी नशिस्त से डिसीट किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला मंगल के रोज महसूस किया था और इलेक्शन कमीशन को 20 अप्रैल को ये नाअहली का रेफरेंस मौसूल हुआ। ठीक है अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। और सदामुर अभी गुफ्तगू करें, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो कौम पहले आगे निकली और उसके बाद हम लोग कौम के साथ चले। आमतौर पे तो सियासतदान आगे होते हैं और फिर कौम को बुलाते हैं। इस दफा कौम आगे पहले निकली और फिर हम लोग उनके पीछे पीछे कौम के साथ चले। आज एक दूसरा बाब जो है इस घनौनी सियासत का, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, यहां पर सियासी पार्टियां हुक्मरानी करती रही हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पैसा लगाते हैं, हुकूमतों में आते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं, मेंबर खरीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें खरीदी जाती हैं, हुकूमतें बदलने के लिए बोली लगाकर ज़मीर खरीदे जाते हैं। और दो फैसले हमारे पास जो आए हैं, और ये मैं जाहिर है ये ज़रूर कौम को याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा इस किस्म की सियासत के खिलाफ अव्वलीन जिहाद जो किया है वो इमरान खान ने किया है, वो तहरीक इंसाफ ने किया है। ये दोनों केसेस भी तहरीक इंसाफ के केसेस थे। पहले 63A का जो फैसला आया और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है उसके अंदर तो कोई सवाल बचा ही नहीं था, वो वोट डाल चुके थे, उनके वोट शुमार कर लिए गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं इजहार हमदर्दी भी करना चाहता हूं उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी खत्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी, तो वो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे। अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। मैंने कुछ अरसा थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को यह नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। वफाक के अंदर यह किसी को समझ में नहीं आ रही कि फैसले करने का इख्तियार किस बात है। मजा का खेज बातें, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहते थे कि फौज का सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं इस वक्त भीख क्या मांगी जा रही है। वजीर आजम की कुर्सी पे जिसको बिठाया हुआ उसको वजीर आजम बोलते हुए भी ठीक नहीं रखता, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है
وہ کہتا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کراؤ اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر فیصلہ کرو کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے, یہ ایٹمی قوت ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ہے. اس ملک کے ساتھ یہ بھونڈا مذاق جو چل رہا ہے, اب ایک دن بھی اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے. اس مذاق کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے مشورے دیے جاتے ہیں, اچھا یہ کر دیں تو الیکشن ہو جائے گا, وہ کر دیں تو الیکشن ہو جائے گا, یہ اب مشورے کا ٹائم ختم ہے. اعلان کریں, نئے الیکشن کی طرف قوم کو لے کے جائیں. جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, دھمکیاں دی جاتی تھی, ڈرایا جاتا تھا لوگوں کو یہ کہ اگر یہ ہو گیا تو ڈالر 200 کا ہوگا, وہ 201 کا ہو گیا ڈالر. معیشت بیٹھ گئی ہے. معاشرے کے اندر اس وقت غیر یقینی حالت ہے, سیاست میں عدم استحکام ہے. تو ایک دفعہ پھر قوم کو مبارکباد کہ یہ فیصلہ آیا جو بالکل واضح حقیقت تھی, اس کو ریکگنائز کیا گیا. اور یہ دو جو ہمارے بڑے فیصلے آئے ہیں, کامیابیاں ہوئی ہیں, اس میں تحریک انصاف کی جو ہماری لائرز کی ٹیم ہے, میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سید علی ظفر صاحب, بابر وان, فیصل چودھری, باقی ہمارے جتنے بھی دوست اس کے اندر کام کرتے رہے, میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اب بہتری کی طرف جائے گا, الیکشن کی طرف جائے گا. اس میں جو لوٹے ہیں, لوٹے آج بری طریقے سے کرش ہو چکے ہیں. اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ جتنے حمزہ شہباز نے غیر قانونی حکم نامے جاری کیے ہیں, جتنے غیر قانونی طور کے اوپر سرکاری اخراجات اس نے کیے ہیں, وہ بھی ان سے جو ہے وہ ریکور کروائے جائیں. اور یہ آج میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کی جدوجہد کو, جس نے نیلام گھروں کے خلاف, جس نے چھانگا مانگا کی منڈیوں کے خلاف نکل کر عمران خان کے ساتھ جدوجہد کی ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ چھانگا مانگا کی منڈیوں کا جو ہے وہ راستہ بند ہو گیا ہے. اور آج ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی اس جمہوریت کو گدلا دیا, جنہوں نے ان ایوانوں کی بے توقیری کی. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ شرم کا مقام ہے. اور پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو ہی گئی ہے, اب وفاق کی حکومت بھی فارغ ہے. وفاق میں بھی کرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. لہذا دیر نہ کریں, ملک کا نقصان نہ کریں, فوری انتخابات کی طرف جائیں. آپ تو اب آپ کے گھر کے اندر سے آوازیں آنے لگ گئی ہیں انتخابات کے حوالے سے, تو ڈرو نہ, میدان میں آؤ. ضمیر فروشوں کا ووٹ اب نہیں کاسٹ ہوگا, اب 22 کروڑ عوام کا ووٹ کاسٹ ہوگا اور وہ وزیر اعظم عمران خان کو کاسٹ ہوگا. سوالات جی ہاں یا نہ کا دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر ہم پہلے بول چکے ہیں, ہمیں اعتماد نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن کے اندر جانا ہے تو سب سے بڑی پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے اس کے اعتماد کے بغیر اگر کوئی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ لوگوں کے دماغ میں مشکوک ہوگی. آج جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے, لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, جب ووٹ ڈالے جا چکے, ان کی گنتی ہو چکی, تو وہ یا تو یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ووٹ انہوں نے ڈالے ہی نہیں. اگر ووٹ ڈالے ہی نہیں تو پھر بھی حمزہ شہباز جو ہے چیف منسٹر نہیں ہے. ایک یہ پھر میں آپ نے انتخابات کے حوالے سے یقیناً الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات کا ہر موقع پر اظہار کیا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا آئین میں ایک طریقے کار درج ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں واپسی تک وہ طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ نیا الیکشن کمیشن کا کیسے تقرر ہوگا؟ تو جس دن نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا, ہم آپ کو تمام طریقہ کار بتا دیں گے کہ کیسے ہونا ہے. جی سر. دو سوالات ہیں. اب جو مدنی فراقین ہیں ان کو سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا, کیا اس وقت سی ایم پنجاب شہباز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لفظ ٹی سیٹ, تو یہ ٹی سیٹ جب تک پارلیمنٹ میں لا نہیں بناتا تو اس کی ٹرم 5 سال کی نہیں. اس میں پہلے میں باری آپ کے دونوں سوال بڑے ریلیونٹ ہیں. جی ہاں, ان کو اپیل کا حق ہے, لیکن آرٹیکل 63A کے تحت ان کو ڈی سیٹ کرنا جو الیکشن کمیشن نے ہے وہ فورتھ وتھ کرنا ہے. آج 30واں دن ہے, آج ان کا فیصلہ آ گیا ہے.
इसके बाद मेरा ख्याल में अभी कुछ ही एक आधे घंटे में और ही उनकी DC डीसीटिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जब तक 90 डेज तक, क्योंकि जो डेक्लेरेशन पार्टी हेड ने दी है आज वो कंफर्म हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लिहाजा दो जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। लिहाजा ये जो 25 लोग हैं ये अब एमपीए नहीं रहे, ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर नहीं हैं और हमजा शहबाज शरीफ की जो अक्सरियत थी क्योंकि वो इनकी बुनियाद पे थी, लिहाजा वो अकलियत में अब आ गए हैं और आइन अकलियती पार्टी को हुकूमत करने का हक नहीं देता, लिहाजा वो आइनी तौर पे कानूनी तौर पे वज़ीर आला नहीं रहे। दूसरी बात आपने, दूसरा सवाल आपका क्या था? 5 साल के लिए। हाँ, उसका ये है सर कि ये बात ये कही गई है, उस दिन रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि शायद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। मैं ये आज बिल्कुल आपको बता दूं कि ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, जिसका मतलब है कि 62-63 के साथ पढ़ा जाएगा और तब जब तक पार्लियामेंट कोई मुद्दत का तयन नहीं करती समीउल्लाह बलोच केस के रोशनी में यह डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी और इसके लिए जो तादीबी कार्रवाई है या जो भी कार्रवाई है वो मैं फिर पार्टी हेड्स के साथ बैठ के उस पर हम फौरी तौर पे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं मशवरा सिर्फ उनको दे दूं कि अगर कानूनी तौर पे कोई गुंजाइश भी है अवाम के सामने जाके वोट ना मांगना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन कमीशन के अहम फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बता रहे हैं अहम खबर सामने आई है, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया है। पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल होने वालों में अलीम खान, राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल शामिल हैं। इसके अलावा सईद अकबर खान, मोहम्मद अनवर, नज़ीर चौहान नाअहल होने वालों में शामिल हैं। जवार हुसैन बड़ाइच, फिदा हुसैन, ज़हरा बतूल नाअहल होने वालों में शामिल। मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ, हारून इमरान भी शामिल हैं इन नामों में, जबकि उज़मा कारदार, मलिक असद अलीम, एजाज मसीह, मोहम्मद सब्तैन रजा भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला आ चुका है और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का फैसला भी सुना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज। इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और पंजाब असम्बली के पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली को डी-सीट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने ये मुतफ़िका फैसला सुनाया है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए और उनके साथ मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ये उनके साथ बैठे थे और चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये इत्तफाक राय से फैसला है और इस फैसले में उन्होंने कहा कि जो पंजाब असम्बली के 25 अरकान असम्बली हैं उनके खिलाफ ये प्रूफ हो चुका है और वो नाअहल हो चुके हैं और जो इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज ये फैसला महफूज किया था तो वो महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया और इलेक्शन कमीशन का आज के दिन का ये बहुत बड़ा फैसला है और इलेक्शन कमीशन को ये जो नाअहली का रेफरेंस है ये 20 अप्रैल को मौसूल हुआ और इस पे इलेक्शन कमीशन की जो मुताबिक समातें हैं वो हो चुकी हैं और जिस पर गुज़िश्ता जो मंगल है उसको इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और जिसके बाद आज 20 मई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 1 माह का वक्त था और इलेक्शन कमीशन ने 1 माह का वक्त पूरा करते हुए 20 मई को ये फैसला सुनाया है और पंजाब के जो 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं उनको डी-सीट करने का फैसला किया है। जी जो बिल्कुल मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट भी कर दिया है। पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में अलीम खान, राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल शामिल हैं। इसके अलावा सईद अकबर खान, मोहम्मद अनवर, नज़ीर चौहान नाअहल होने वालों में शामिल हैं। जवार हुसैन बड़ाइच, फिदा हुसैन, ज़हरा बतूल नाअहल होने वालों में शामिल। मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ, हारून इमरान, उज़मा कारदार, मलिक असद अलीम, एजाज मसीह, मोहम्मद सब्तैन रजा भी शामिल हैं। इस हवाले से तफसीलात हमें दे रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज। मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से सुलेमान अकरम राजा
اور خالد اسحاق نے دلائل دیے اور انہوں نے ٹیکنیکل وجوہات پر جو منحرف ارکان اسمبلی ہیں پنجاب سے ان کی طرف سے انہوں نے دلائل دیے کہ جو پنجاب سے پارلیمنٹری لیڈر ہیں اور چیف ویپ ہیں انہوں نے اس حوالے سے ممبران کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ آیا کس کو ووٹ ڈالنا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے برسٹر علی ظفر نے دلائل دیے تھے اور فیصل چودھری نے دلائل دیے تھے، اور فیصل چودھری نے جو منحرف پنجاب اسمبلی کے ارکان تھے ان کو بھجوائے گئے پی سی ایس کوریئر کی رسیدیں بھی ان کو بھیجی تھی اور وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے جمع کرائی تھی، اور جو منحرف ارکان اسمبلی ہیں ان کی طرف سے یہ پلیڈ نہیں لی گئی تھی کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کا ووٹ نہیں ڈالا۔ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا، لیکن پارٹی قیادت کی طرف سے اور پارلیمنٹری جو پارٹی اور چیف ویپ ہے جو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ان کی طرف سے ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، جس کی وجہ سے انہوں نے آج خود اس کا وہ کرتے ہوئے انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا۔ اور الیکشن کمیشن نے منگل کے روز گزشتہ جو منگل گزرا ہے اس کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور محفوظ فیصلہ جو ہے آج الیکشن کمیشن نے سنا دیا ہے اور 25 پنجاب اسمبلی کے جو منحرف ارکان اسمبلی ہیں ان کو نااہل نصیب کر دیا ہے۔ جی اچھا احمد نواز، یہ بھی بتائیے گا کہ جن 25 ارکان کو نااہل کیا گیا ہے ان کا تعلق کس کس گروپ سے تھا؟ ان کا بھی دیکھا جائے تو وہ مختلف علیم خان گروپ ہے اور ایک مختلف جو چیمہ گروپ ہے پنجاب میں، تو ان کی طرف سے مختلف گروپس بنائے تھے اور ان کو وہاں پر جو میڈیا میں خبریں چلی تھی عواری ہوٹل میں رکھا گیا تھا، اور جس میں علیم خان شامل ہے، نعمان لنگریال ہے اور دیگر اس میں زارا بطول ہے اور دیگر ایم پی ایز اس میں شامل ہیں، اور جو 25 جن کی تعداد ہے پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان اور جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ جو محفوظ فیصلہ تھا اور اتفاق کی رائے سے یہ فیصلہ آج 3 بجے کا وقت دیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ ہے اتفاق کی رائے سے سنا دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے فیصل چودھری، اسد عمر اور دیگر جو رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں، اور فیصلہ سنانے کے بعد ان رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور جبکہ جو منحرف ارکان ہیں ان کی طرف سے جو جونیئر وکیل ہیں وہ فیصلہ سننے کے لیے الیکشن کمیشن میں موجود تھے، اور الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ تھا اور پنجاب اسمبلی کے جو 25 ارکان اسمبلی منحرف ارکان اسمبلی ان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ اور اگر بات کریں کہ الیکشن کمیشن کی سیکورٹی کی، تو الیکشن کمیشن کی سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری تعداد ہے، اور غیر ضروری افراد کو الیکشن کمیشن میں آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور الیکشن کمیشن کا جو مین گیٹ ہے اس کو الیکشن کمیشن کا سٹاف وہاں پہ کھڑا تھا، جو ریلیونٹ یا میڈیا کے لوگ تھے ان کو آنے کی اجازت تھی، باقی کسی ورکر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے غیر متعلقہ افراد کو الیکشن کمیشن میں آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اور مختلف جس طرح بتایا گیا پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں فیصل چودھری وہ بھی موجود تھے، فروخ حبیب اور اسد عمر اور دیگر جو ان کی وکلا ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر الیکشن کمیشن میں موجود تھی، اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری یہ الیکشن کمیشن میں فیصلہ سننے کے لیے وہاں پر آئے تھے، اور فیصلہ سننے کے بعد انہوں نے باہر جا کے میڈیا سے ٹاک بھی کی، جبکہ منحرف ارکان اسمبلی کی طرف سے جو جونیئر وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن میں آئے اور انہوں نے فیصلہ دیا اور پھر سنا، اور اس کے بعد جو ان کی قیادت ہے جو ان کے وکیل تھے احمد نواز آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن غریدہ فاروقی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے، 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اب نیکسٹ لاہ عمل کیا ہونے والا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے یہ بہت بڑی ایک پیشرفت ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا اور حمزہ شہباز کی حکومت کا ڈیزالو ہو جانا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا حمزہ شہباز کی حکومت کو، اور ان کی حکومت جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اب اس سے اگر آپ قانونی طریقہ کار پوچھیں گی تو وہ ایک سیپریٹ ہے، اور ایک سیاسی اس کا امپیکٹ ہے۔ قانونی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں، قانونی لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ اب دوبارہ سے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا اور فرسٹ راؤنڈ میں 186 ووٹ حاصل کرنے ہوں گے، لیکن اب چونکہ یہ اہلکار جتنے بھی جو 25 اراکین ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، تو ڈی سیٹ کا مطلب ہے کہ ان 25 کے بغیر 186 کا نمبر تو پورا نہیں ہو سکتا۔ ان 25 اراکین کو پہلے تو اپنا واپس آنا ہے حلقوں میں، اپنا الیکشن لڑنا ہے، اور پھر یہ واپس آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی سیٹ کیا ہے یا نا اہل کیا ہے، کیونکہ میں اس وقت چونکہ اسلام آباد میں پریس کلب کے فنکشن میں موجود ہوں،
تو آپ کی طرف سے ہی مجھے یہ خبر ملی ہے. اگر تو ڈی سیٹ کے ساتھ نااہلی بھی ہوئی ہے تو پھر یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہو جائے گا. اگر صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو یہ سارے کے سارے منحرف اراکین الیکشن لڑ سکتے ہیں, واپس آ سکتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت لمبی پروسیس ہے. اگر نااہل کیا گیا ہے تو پھر یہ اپیل میں جا سکتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ لمبی پروسیس ہے. لیکن اب جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا, اور جس فریق کو, جس بھی امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے وہ چیف منسٹر شپ کا جو ہے آئندہ سے پنجاب کا چیف منسٹر ہوگا. لیکن اس کی جو سیاسی کنوٹیشن ہے, جو اس کے سیاسی اثرات ہیں, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ دیکھیں ابھی تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل تک کے پنجاب کے بجائے مرکز میں حکومت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور مرکز میں الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہے ہیں. کل تک اسلام آباد بہت گرما گرم تھا ان افواہوں کے حوالے سے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ تبدیلی کا آغاز پنجاب سے ہوگا, اور پنجاب میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب اس کا مرکز میں بھی اثر ہوگا اور مرکز میں بھی حکومت کو جانا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی ایک سیاسی فتح ہے, نہ صرف اخلاقی اعتبار سے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی. اخلاقی اعتبار سے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ لوٹے ہیں یہ سب لوگ, ضمیر بیچا ہے, پیسے لیے ہیں, تو الیکشن کمیشن نے اب نااہل کر دیا ہے ان سب لوگوں کو, تو یہ بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی فتح ہو جائے گی. قانونی اعتبار سے اس وقت ایک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مقرر کیا جائے گا, جس کے لیے ظاہر ہے عثمان بزدار کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. پرویز الہی بھی بہت خوش ہوں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی سیٹیں کھوتے جا رہے ہیں, اپنی حکومتیں, اپنی کرسیاں کھوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن عثمان بزدار وہ واحد ایک ہستی ہیں, وہ واحد ایک اینٹی ہیں جو سروائیو کرتے ہوئے اتنے مشکل حالات میں بھی, اتنے بحرانی حالات میں بھی عثمان بزدار سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال کہ مسلم لیگ نون کے لیے حکومت لینا پنجاب میں دوبارہ سے بہت آسان ہوگا. چیزیں بہت میسڈ اپ ہو گئی ہیں, چیزیں ایک بحرانی کیفیت کی طرف جا رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب پنجاب سے جو تبدیلی کا آغاز ہوا ہے مرکز بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا, اور اب شاید ایونچولی الیکشنز کی طرف ہی جانا پڑے, کیونکہ پنجاب جس طرح بحران در بحران کی صورت کی لپیٹ میں آ گیا ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 2 مہینوں میں جو پنجاب جس طرح سے کہ وہاں کوئی وزیر اعلیٰ تھا ہی نہیں, ایک طویل ایسا تھا کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ وہاں پہ تھا ہی نہیں, حکومت بھی وہاں کوئی نہیں تھی. پھر جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی صورت میں آ گیا تو اس کے بعد حکومت کی کابینہ نے ابھی تک حلف ہی نہیں اٹھایا. گورنر کا الگ معاملہ, گورنر کے معاملات وہ آج ہائی کورٹ میں عدالت میں جو ہے وہ کیس بھی سنوائی ہوئی ہے. تو پنجاب میں بہت بڑا بحران ہے, اور اس پنجاب کے بحران کا تو واحد حل الیکشنز میں جانا ہے. لیکن جب پنجاب کی حد تک الیکشنز ہوں گے تو پھر نون لیگ بھی دباؤ میں آ جائے گی کہ وہ مرکز میں الیکشن کروائے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن, بہت دلچسپ صورتحال اس وقت کریٹ ہو چکی ہے. جی غریدہ فاروقی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن وحید حسن نے. وحید حسن صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو وحید حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے, عمران خان ایک طرف لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں, دوسری جانب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, 25 منحرف ارکان کو ڈیسیٹ کر دیا ہے. اس فیصلے کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اب؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک, اگر ہم قانون کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مطابق جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے, اور اس اعتبار سے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے, ٹھیک فیصلہ ہے. اب اس کی جب تک ڈیٹیل ججمنٹ آتی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ کر دیا تھا, ان لوگوں نے پارٹی کی منشا اور خواہش کے مطابق نہیں دیا ووٹ اور اس کے خلاف گئے, تو اس میں اب حمزہ شہباز صاحب جو ہے ڈیفینیٹلی ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک آئینی اور قانونی اعتبار سے جو ہے اس کے اندر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں, اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے جانا پڑے گا اسمبلی کے پاس, اور وہ سارا پروسیس جو ہے اس کو دوبارہ کیا جائے گا, یا پھر اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کی جاتی ہے. یہ فیصلہ تو ابھی آنا باقی ہے. اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس ججمنٹ کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ابھی اسد عمر صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر اپنے باقی رفقا اور وکلاء کے ساتھ اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. وہ آج اس فیصلے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
آپ نے دیکھا کہ پہلے جو قومی اسمبلی کے اندر جن منحرف اراکین کے حوالے سے یعنی وہ جو 63A کا جو ایک پریزیڈنٹ نے کچھ سوالات جو ہیں اس کا ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو, اس کا فیصلہ آیا, اس کو بھی انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کل جو سپریم کورٹ نے یہ ایک از خود نوٹس لیا تھا جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے FIA, نیب, باقی انہوں نے ان کو بھی بلایا ہے, سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلایا کہ آپ کو جواب دیں جمعے والے دن. تو یہ اس کو بھی PTI نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI جب یہی الیکشن کمیشن جو ہے اور الیکشن کمشنر کے خلاف گلی گلی اور ہر سڑک کے اوپر اور عمران خان صاحب ہر جلسے کے اندر ان کے اوپر شدید تنقید کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ PMLN کی B ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو آج کے جو فیصلہ ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ PTI جو بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں ضرور دیکھنی پڑے گی کہ آئندہ کے لیے, اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن میں اس وقت فنڈنگ کا کیس جو ہے 8 سال سے پینڈنگ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے 17 میں جا کے کہیں PMLN اور پیپلز پارٹی کے خلاف اور پھر اچھا وحید حسین سر یہ بھی بتائے گا کہ جو آئینی بحران کی صورتحال, جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. میں صرف یہ لیٹ می کمپلیٹ, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب فنڈنگ کے حوالے سے اگر جو ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ نے کہا کہ جی 30 دن میں اس کو کریں, وہ انٹر کورٹ اپیل کے اندر PTI کو ریلیف مل گیا جی اس کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے وقت کی, بٹ وہ کیس ابھی الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے جس کے اندر سیویئر قسم کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور باقی اداروں نے اس کے اندر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ فنڈز جو ہیں ان کو ان کی جو ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور وہ کروڑوں میں ہیں وہ. تو اگر ان کے خلاف فیصلہ فنڈنگ کیس میں آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا جو رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی طرح سپریم کورٹ اگر کل کو کوئی دوسرا کوئی فیصلہ PTI کے خلاف دیتی ہے تو کیا اسی طرح PTI جو ہے وہ اداروں کو جو ہے ان کے اوپر اعتماد ہوگا؟ یہ صرف ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر حق میں کیس فیصلہ آتا ہے تو آپ ان اداروں کو کہتے ہیں ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, انڈیپینڈنس ہے, لیکن جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ ان کے اوپر پھر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی پلیز. اچھا وحید حسین صاحب, جو آئینی بحران کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت اور جس طرح سے جو ایک طرف معاشی بحران ہے دوسری جانب آئینی بحران بھی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وقت سے پہلے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بیٹھ کے اتحادی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ, پنجاب کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ حمزہ شہباز صاحب جو تھے اور جس طرح سے ان کا الیکشن ہوا تھا آپ کو معلوم ہے, وہ جس طرح سے وہاں پہ ایک ہلڑ بازی ہوئی, وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک مہذب قوم کی کوئی اتنے بڑے صوبے کی اسمبلی ہے جہاں پہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے یعنی سینئر پولیٹیشینز یعنی پرویز الہی صاحب کا بھی اس کے اندر جو رول تھا آپ کو معلوم ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. اسی طرح جو اس وقت جو حمزہ شہباز صاحب کی جو پارٹی کے لوگوں کی جو کردار تھا, تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی اس میں آپ کو ایک سیاسی پولیٹیکل آپ کو کرائسس دکھائی دیتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ کو دکھائی دیتا ہے اور لیگل کرائسس آپ کو دکھائی دیتا ہے. ظاہر ہے یہ اب جائیں گے کورٹس کے اندر دوبارہ ان چیزوں کو لے کے جائیں گے اور ان تینوں چیزوں کا یعنی سیاسی آپ کا جو آئینی ہے اور قانونی جو اس وقت ٹھیک ہے. وحید حسین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف الیکشن کمشنر سیکرٹری الیکشن کمشنر کنول دلشاد صاحب نے. کنول دلشاد صاحب, الیکشن کمیشن کا یہ اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے, 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے؟ جی الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل 63 کی روح کے مطابق فیصلہ کر دیا, چونکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا تھا, فلور کاسٹ کی زد میں آ چکے تھے, تو ان کو لیے تو ڈی سیٹ ہونا جو تھا وہ آئینی اور قانونی طور پر تو درست فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کی جو ٹیکنیکل طور پر جو انہوں نے کہا کہ جو ہمیں ٹیکنیکل طور پر ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی یا ہمارے لیڈر آف پارلیمنٹ لیڈر نے جو ہے ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ہمیں انہوں نے بریفنگ نہیں دی گئی تھی, وہ تمام چیزوں کو رد کر دیا.
انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ظاہراً انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پارٹی کے فیصلے کے خلاف تو ان پر ڈی سیٹ ہونا ہی تھا آرٹیکل 63A کے تحت. اور کل یہ جو سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ کیا وہ بھی درست کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہاؤس ٹریڈ روکنے کے لیے انہوں نے کہا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا. یہ کنٹروورشل مارک ہے, وہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. یہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں ہے, یہ سپریم کورٹ پاکستان کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ووٹ جو ہے وہ شمار نہ کریں. یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے آئین میں ترمیم کرنے کے بعد. لیکن جہاں تک ان کے بارے میں فیصلہ تھا کہ انہوں نے ڈی سیٹ ہونا تھا, وہ الیکشن پاکستان کا فیصلہ بہتر فیصلہ کیا, بڑا صحیح فیصلہ کیا. اب یہاں بائی الیکشن ہو جائے گا 20 سیٹوں پر. اور حمزہ شہباز کی جو حکومت جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ پاس میجارٹی نہیں رہی. بدقسمتی سمجھے یا حمزہ شہباز کی خوش قسمتی سمجھے, یہاں گورنر نہیں ہے. اگر گورنر ہوتے تو گورنر امیڈیٹلی کہتا ان کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اب جب تک گورنر سیٹ پہ نہیں آتے اس وقت اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا. لیکن جب تک اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ان کے پاس میجارٹی نہیں رہی, وہ اپنی حکومت چھوڑنی پڑے گی. اب وہ ایک قسم کا ان پرنسپل دیکھا جائے تو عبوری وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے. اب وہ انٹرم جیسے ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ کہ جب تک نیا نہیں آتا اس وقت آپ کام کریں, تو ان کی پنجاب میں جو ہے وزارت اعلیٰ ختم ہو چکی ہے. اچھا کنور دلشاد صاحب, یہاں پر کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈی سیٹ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ مطلب 25 منحرف ارکان کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہوگی یا کچھ عرصے کے لیے ہوگی؟ کچھ اسی طرح کا فیصلہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی آیا تھا, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ پاکستان نے نااہلیت پہ کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے وہ مسترد کر دی. نااہلیت قرار دینا وہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں یہ ہے کہ نااہل ہو گئے. ڈی سیٹ کا مطلب ہے کہ اس حلقے پہ ان سیٹوں دوبارہ انتخاب ہوگا, ضمنی انتخاب ہوگا, بائی الیکشن ہوگا. تو ڈی سی کا مطلب اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے. اب ان کا آج ہی الیکشن کمیشن میں 20 سیٹیں یہ اور 5 سیٹیں ریزرو ہے. ان کی سیٹوں کو ڈی سیٹ کا مطلب ہے یہ سیٹیں ختم ہو گئی, کالعدم ہو گئی. اب یہاں دوبارہ الیکشن ہوگا 20 سیٹوں میں, 5 سیٹیں ریزرو سیٹ ہیں. تو ریزرو سیٹ پر جو باقی جو خواتین کی نشستوں کو دی ہوئی ہے پارٹی نے اپنی لسٹ, اس کے مطابق 3 خواتین اور 2 منارٹی ہیں, وہ اس پہ ریزرو سیٹ پہ آ جائیں گے. ان پر الیکشن نہیں ہوگا, وہ باقاعدہ پرائرٹی لسٹ کے مطابق ہوتا ہے. یہ 20 سیٹیں جو ہیں ان پہ دوبارہ انتخابات ہوں گے, ضمنی انتخابات ہوں گے. 7 دن کے اندر الیکشن کے انتخابات کرانے, تاحیات الیکشن نااہل قرار دینا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں بھی نہیں ہے. اور اس موجودہ ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تاہم تاحیات نااہل قرار دینے کے اب ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو انتہائی جو بڑے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی بیان دیتے ٹائم پہ آئین اور قانون کو دیکھیں ورنہ لوگ ان کی قابلیت پر مذاق اڑائیں گے, ہنسیں گے. یار دیکھو لوگ ہیں کیسے کہہ دیے کہ الیکشن کمیشن نے تاحیات نااہل قرار دے دی. نااہل تو الیکشن میں قرار دینے کی مزاج ہی نہیں ہے, اختیارات ہی نہیں ہے, نہ آرٹیکل 63 اجازت دیتا ہے. وہ صرف ہوتا ہے دوبارہ انتخاب ہو جائیں گے اس حلقے میں. ٹھیک ہے. ہیلو جی وحید حسن اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے. جی سر, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل پلیز. سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اینکر پرسن وحید حسین. وحید حسین صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ لاہ عمل کیا ہونے والا ہے موجودہ حکومت کا؟ ٹھیک, ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں, منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 25 منحرف ارکان کو نااہل قرار دے دیا ہے, جبکہ اس میں ڈی سیٹ ہونے والوں میں شامل ہیں جاوید اختر. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 25 منحرف ارکان کو نااہل قرار دے دیا ہے. منحرف ارکان کے خلاف اہم فیصلہ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون وقاص ابریز. وقاص ابریز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر؟
دیکھیں I was highly anticipating and expecting this decision from the Election Commission of Pakistan, کیونکہ اس سے پہلے جو ایڈوائزری جوریسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا اور جس میں کیٹیگوریکلی اس چیز کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ان کے نہ ووٹ کنسیڈر کیے جائیں گے، اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی امپریشن مل گیا تھا کہ 63 کے اندر جو اس حوالے سے امپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. اور سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی چونکہ اب یہ جو ڈی سیٹ ہیں یہ فار سنگل ٹائم ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو ڈسکوالیفیکیشن تھی جو ڈیفیکشن کلاز کو اپلائی کرنے کے بعد اس کا تعین تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہی نہیں تھا اور کہا تھا کہ دس واز پیور فنکشن آف لیجسلیچر، جو کہ ہماری پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں جا کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو ڈی سیٹ ہوں گے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کہاں تک ہے، چاہے 5 سال ہے، 10 سال ہے یا لائف ٹائم ہے. دس ول بی ڈیسائیڈڈ اینڈ ڈیٹرمنڈ بائی دی پارلیمنٹ آف پاکستان. تو آئی مسٹ سے ونس اگین کہ یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اب اس فیصلے کی امپلیکیشن جو ہیں وہ پنجاب میں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب تھا حمزہ شہباز شریف کا، اس میں منحرف اراکین کے انہی لوگوں کے ووٹ سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. اور الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ کنسیڈر ہی نہیں کیے جائیں گے، کاؤنٹنگ میں شمار ہی نہیں کیے جائیں گے، پھر الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا. تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب ایک تو آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی اب وہ دوبارہ بھی شاید وزیر اعلیٰ نہ بن پائے. اگر وہ نمبر گیمز میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی نمبر گیم زیادہ ہے، کیونکہ آرٹیکل 130 4 اور 5 کو سامنے رکھے اٹ وڈ بیکم کوائٹ کلیئر کہ اگر کوئی بھی دونوں کینڈیڈیٹس میں سے یا دو سے زیادہ کینڈیڈیٹ میں سے 186 کا عددی حصہ حاصل نہ کر پائے اور وزیر اعلیٰ نہ بن پائے تو سیکنڈ راؤنڈ کروایا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق جو آرٹیکل 130 4 اور 5 میں لکھا گیا ہے. تو اگر کوئی بھی شخص 186 ووٹس نہ لے پائے تو دونوں کینڈیڈیٹ جو موجود ہیں، جتنے بھی پریزنٹ لوگ وہاں پہ ممبرس موجود ہیں، ان میں سے جو ہائیسٹ نمبر آف ووٹس گین کرے گا، چاہے وہ 170 ہو، 175 ہو، 180 ہو، جو زیادہ ووٹ لے لے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. تو once again I must appreciate this decision of Election Commission of Pakistan, کیونکہ ان کے سامنے گائیڈنگ پرنسپل جو تھے، جو رہنما اصول تھے، وہ تو سپریم کورٹ نے 63A کو جو ایکسپلین کرتے ہوئے وہ اننسیٹ کر دیے تھے. اب ان کا کام یہی تھا ان گائیڈنگ پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہوئے ان جو منحرف اراکین ان کو ڈی سیٹ کر دیتا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے وداؤٹ گوئنگ فار دی ٹیکنیکلٹیز. اور آج کے بعد جو حمزہ شہباز شریف آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ بطور چیف منسٹر کام نہیں کر سکیں گے، نہ تقرر تبادلے کر سکیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ یہ کہ اب جو الیکشن کس طریقے سے کروایا جائے گا، کون سیشن کال کرے گا. تو اس ضمن میں جو گورنر ہے، گورنر بالکل سیشن کال کر سکتا ہے. جب وزیر اعلیٰ موجود نہ ہو تو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں سیشن کال کرنا دس از اتھارٹی آف گورنر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن ابھی گورنر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کون سا گورنر بائی لا ہے، کون سا نہیں. وہ گورنر جن کو عمر سیما صاحب کو ہٹا دیا. وقاص ابرے صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آج اہم ترین دن ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے، دوسری جانب عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس تمام تر سچویشن کو؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور آپ نے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کنیکٹ کیا ہے. دیکھیں جی، پاکستان کی سیاست میں 2 + 2 4 کبھی بھی نہیں ہوتے. پاکستان کی سیاست میں چیزیں کبھی بھی اتنی کہنا چاہیے کہ واضح یا اتنی معصوم نہیں ہوتی کہ جی بالکل قانون پہ عمل درآمد ہو گیا ہے یا چیزیں بالکل ایک پیٹرن کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں. آپ ان تمام ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ہمیں بہت احترام ہے پاکستان کی تمام عدالتوں کا، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے ہیں کہ ان کے جو بھی فیصلے آئیں اس پہ آبجیکٹو اعتبار سے انالیسس کیا جا سکتا ہے. سو میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گی کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کا سو موٹو نوٹس لیا اور جس طرح سے ایگزیکٹو کے اختیارات میں جاتے ہوئے انہوں نے ایک خود نوٹس لیا کہ تقرر اور تبادلوں کو انہوں نے روک دیا، باوجود اس کے کہ گزشتہ دور حکومت میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں کون کون سی تبدیلیاں نہیں کی گئیں.
FIA में कितनी तब्दीलियां हुई और वहां पर कितने हाई प्रोफाइल केसेस में प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज होने के लिए या अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए कहां कहां पर तब्दीलियां नहीं करवाई गई। फिर एक चेयरमैन नैप थे जिनकी मुद्दत तकरीबन 6-7 महीने पहले खत्म हो गई थी और कानून में है कि चेयरमैन नैप की मुद्दत नहीं एक्सटेंड की जा सकती, लेकिन खास तौर पे अपने ही मंजूर नजर एक तकर्रुरी को तौसीह देने के लिए साबिका दौरे हुकूमत में किस तरह से एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसको पार्लियामान में भी सामने नहीं लाया गया। एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को तौसीह दे दी गई। तो इन सारे मामलात पर तो हमें कहीं पर भी जुडिशियल एक्टिविज्म गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नजर नहीं आया था। कहने का मकसद ये है कि इन सब चीजों को जब आप कनेक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस, फिर उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, इलेक्शन कमीशन में भी देखें ना, आपके फॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कितने अरसे से बरकरार है, उसकी अभी तक सुनवाई ही नहीं हो रही। वहां पे अभी हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दे दिया कि जी आप 30 डेज के अंदर फैसला नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि पहले ही 8 साल की ताखीर हो चुकी है। तो एक तरफ फिर कंपैरिजन तो किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, मैं तो मानती हूँ, मैं पाकिस्तान की एक कानून पसंद, उसूल पसंद शहरी हूँ, कानून पे चलने वाली शहरी हूँ। मैं तो मानती हूँ कि कानून पे अमल होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि कानून पे सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब आप इलेक्शन कमीशन का इस तरह से फैसला देते हैं, और मैं वाज़ेह तौर पे कहूंगी कि ये सियासी दबाव के तहत आया हुआ फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह से एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं लोटों के खिलाफ, जमीर फरोशी के खिलाफ, बावजूद इसके कि अभी तक किसी के भी सबूत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सामने नहीं आए कि लोगों ने क्या वाकई अपना जमीर बेचा है, क्या वाकई पैसे लिए हैं। अलीम खान तो खुल के सामने आ गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ। अलीम खान ग्रुप के जितने भी लोग हैं, 5 या 6 लोग, अलीम खान साहब तो खुल के सामने आ गए। तो उन्होंने कहा था जी आप मुझे सबूत दें, मैंने कहां पर पैसे लिए हैं, बल्कि उन्होंने तो सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया था पिछले 3.5 पौने 4 सालों का। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अमल करना है कानून पे, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, आप कानून पे अमल करें। लेकिन आप फिर दूसरी तरफ का कानून भी देखें कि जहां पर 8 साल से फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है। अब तो ये चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि कल ही कल आप फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला करें, उसको भी ना लटकाएं। वहां पर जो भी होना है, PTI के हक में आना है, खिलाफ आना है, और मैं कहती हूँ सबका फैसला कर दें। आप PTI का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सबका फॉरेन फंडिंग का इकट्ठा फैसला कर दें और कल ही कर दें। लेकिन फिर कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि आज जो आपने सवाल किया था, जिसमें मैंने आपकी तारीफ की कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये सारी चीजें एक सामने होती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान साहब का आज मुल्तान का जलसा, जहां पे उन्होंने डेडलाइन दे रखी है कि मैं यहाँ से आज मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा, तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम तर रियासती इदारे इस वक्त दबाव में हैं, इमरान खान साहब के दबाव में हैं, और जो भी चीजें हमें नजर आ रही हैं वो दबाव के तहत बिलाशुबा वो कानून पे अमल दरामद होते हुए ही हो रही हों। लेकिन हमें जितनी तेजी के साथ कानून पे अमल होता हुआ नजर आ रहा है, उतनी तेजी के साथ हमें कंपैरिजन में या एनालिटिकल कंपैरिजन में बाकी मामलात पे उतनी तेजी से कानून पे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। तो मैं तो इसकी यही तशरीह देखती हूँ कि पंजाब से तब्दीली का आगाज हुआ है और ये तब्दीली मरकज तक आएगी, और इस तब्दीली के जरिए शरीफ खानदान पे और शरीफ खानदान में भी शहबाज शरीफ पे जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि आप फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएं। और मेरा ख्याल है कि कल भी मेरे पास जो खबर आ रही थी वो यही थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये वाज़ेह सोच पैदा हो गई है। सोच तो खैर पहले ही थी, लेकिन वो वाज़ेह फैसला साजी की तरफ जा रहे हैं कि वो इलेक्शन में ही जाएं। और इसी की आपने एक नुमाइंदगी देखी जब मरियम नवाज ने जलसे में जाके सरगोदा में कहा कि जी हमें तो इस किस्म की हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो नून लीग के अंदर दोबारा से ये सोच और इस सोच पे फैसला साजी, क्योंकि पहले जब ये सोच डेवलप हुई थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट कर दी थी। अब जरदारी साहब ने क्यों रुकावट क्रिएट की? क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो पीपल्स पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा हासिल नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी सेंटर में हुकूमत इन हालात में नहीं बना सकती। तो मौजूदा सेटअप में भी पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत ही है, और अगर आइंदा सेटअप में भी इलेक्शन के बाद भी सिंध हुकूमत ही उसको मिलनी है तो उसके लिए तो जीरो सम गेम है ना, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। असल फायदा तो या नून लीग को हो सकता है इलेक्शन का या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। और नून लीग को इस तरह हो सकता है कि पंजाब में उसकी पोजीशन बहुत तगड़ी है। अब नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो समझता है कि इमरान खान के साथ एक वेव है, एक लहर है, और अभी हमने इलेक्शन करवाए तो हो सकता है कि वो वेव कैपिटलाइज हो जाए वोट्स के तनासुब में।
لیکن جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں تو ایک گروہ یہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ جلسوں کے بجائے گراؤنڈ ریئلٹیز کا اگر مطالعہ کیا جائے تو گراؤنڈ ریئلٹیز پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہیں. لیکن بہرحال میں تو یہ کہوں گی کہ اگر شہباز شریف کو میمو نہیں ملا تھا کہ آپ فوری الیکشن کی طرف جائیں تو آج پنجاب سے جو تبدیلی آئی ہے اس کی صورت میں ان کو ایک میمو مل گیا ہے کہ آپ فوراً الیکشن کی طرف جائیں. اور اس کے بعد حمزہ شہباز اگر کنٹینیو کرتے ہیں یا کنٹینیو کریں گے تو وہ اخلاقی اعتبار سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریٹ ہو جائے گا. جس طرح سے عمران خان باوجود اس کے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کے نمبرز پورے تھے وہ کنٹینیو کرتے رہے تھے, تو عمران خان کے لیے جو اخلاقی اور سیاسی ساکھ ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریٹ ہو گیا تھا. اسی طرح حمزہ شہباز بھی آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود اگر کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے خلاف ان کی سیاسی اور اخلاقی ساکھ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریٹ ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کو اتنا بڑا جوا جو ہے وہ کھیلنا چاہیے. نون لیگ کو میرا خیال ہے کہ آج کے بعد فوری طور پہ الیکشنز کی طرف ہی موو کرنا چاہیے, پنجاب کی حد تک بھی اور مرکز کی حد تک بھی, اور عمران خان سے مقابلہ ان کو اب الیکشن کے میدان میں کرنا چاہیے. جی ٹھیک. اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ, یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی آپ سے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں ان کی جانب سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, افواہیں سامنے آ رہی ہیں, جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں جو کہ ماہر معاشیات بھی ہوں گی. تو کیا سمجھتی ہیں آپ ان سب باتوں کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, شیخ رشید صاحب کی سیاسی پیشن گوئیاں تو ہمیشہ سے جاری ہیں, کئی سالوں سے ان کی جاری ہیں. ان کی کوئی بھی سیاسی پیشن گوئی آج تک تو پوری نہیں ہوئی. وہ یہ پیشن گوئیاں بھی کرتے تھے کہ جی قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. نون لیگ کی بہت دفعہ قربانیاں وہ دے چکے, نون میں سے بہت دفعہ شین نکلنے کی وہ پیشن گوئیاں اور بہت چیز, تو ان کی پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کسی زمانے میں جہاں پہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت قریب ہیں مقتدر کوارٹرز کے, سو اب وہ کوارٹرز کے بھی وہ بہت زیادہ قریب نہیں رہے. چلیں پہلے اگر کسی نہ کسی صورت ان کی پیشن گوئی کو کوئی ویٹیج, کوئی وزن دے دیا جا سکتا تھا تو وہ اس لیے کہ وہ مقتدر حلقوں کے یا وہ گیٹ نمبر 4 کے جو ہیں بہت قریب ہوتے تھے. لیکن اب گیٹ نمبر 4 کے بھی دروازے ان کے بند ہو گئے ہیں, بلکہ دروازے کے کھڑکیاں بھی بند ہو گئی ہیں. کوئی چھوٹی سی ایک جھری بھی نہیں کھلی ہوئی, کوئی چھوٹا سا ایک سوراخ بھی نہیں کھلا ہوا کہ جہاں سے وہ کان لگا کے اندر کی خبر لے سکیں. تو بہرحال اس وقت شیخ رشید کی جتنی بھی سیاسی پیشن گوئیاں ہیں وہ سیاسی بیانات سے زیادہ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ان کو سیاسی بیانات کی حد تک کریں گے, اندازہ لگائیں گے تو وہ ضرور کامیاب ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے سیاسی بیانات ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اور کم از کم بے شک وہ افواہوں کی زد میں ہی کیوں نہ ہوں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا جی 48 گھنٹوں میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, اور اب وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ نگران حکومت کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں. 48 گھنٹوں میں تو حکومت کہیں نہیں گئی, لیکن ہاں پنجاب حکومت کا ضرور خاتمہ ہو گیا. تو یہ ایک سیاسی دباؤ کے طور پہ ضرور ان کے بیانات کام کر رہے ہیں. اور یہ سیاسی دباؤ, یہ سیاسی بیانات کا جو دباؤ ہے یہ عمران خان کے بیانات کے ساتھ کلپ کر کے آپ دیکھیں تو ان بیانات کا دباؤ تو ضرور پڑ رہا ہے اداروں پہ, جس کی بنیاد پہ ہمیں فیصلے ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بہت برق رفتاری کے ساتھ, بہت تیز رفتاری کے ساتھ. لیکن جو نگران حکومت کی آپ نے سوال کی ہے, دیکھیں عبدالحفیظ شیخ چند دن پہلے اچانک پاکستان آئے ہیں. وہ دبئی میں تھے, وہ اچانک پاکستان واپس آ گئے ہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں مسلسل. تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, بلکہ بہت کچھ ہو رہا ہے پس پردہ, اور یہ سب دباؤ بڑھانے کے ٹیکٹکس ہیں, اور یہ سب دباؤ بڑھائے جا رہے ہیں مرکز میں شہباز شریف حکومت کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اب ان سارے جتنے بھی دباؤ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ان سارے پریشرز کا مل کے جو ہے ایک ریزلٹ نکالنے کا موقع آ گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک چیز اور بھی آپ سوچیں نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی تک قوم سے خطاب نہیں کیا, 1 مہینے سے اوپر ان کو ہو گیا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو فوراً سے سامنے آنا چاہیے, ان کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے, کیونکہ شہباز شریف بطور چیف منسٹر ایک ڈوئر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. شہباز شریف کی جو ایک ساکھ ہے نا بہت بڑی, جو کہ انفلنچڈ ہے, جس پہ کوئی داغ نہیں ہے, جس پہ کوئی دراڑ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جی وہ کام کرنے والے بندے ہیں اور وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. اور اسی پرانی ساکھ کی بنا پہ ان کو وزیر اعظم کے لیے چنا گیا تھا کہ جی سابقہ وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکے تو اب شہباز شریف کچھ کر کے دکھائیں گے. اب بطور چیف منسٹر شہباز شریف کی جتنی کامیابیاں ہیں وہ بطور پرائم منسٹر اس میں ایک بہت بڑا جو ہے میں کہتی ہوں کہ ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے مسلسل,
ایک کیا کہنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے ماضی میں بہت اچھا کام کیا لیکن اب آپ اس طرح نہیں کر کے دکھا رہے پرفارم، چاہے اس کی جو بھی ریزنز ہو، چاہے اس کی ریزنز ہوں کہ پہلے آپ ایک صوبے کو ایڈمنسٹر کرتے تھے، پورے ملک کو ایڈمنسٹر کرنا مختلف ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو اداروں کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، مخلوط حکومت ہے، بہت سے آپ کے رکاوٹیں ہیں، بہت سی زنجیریں ہیں آپ کے پاؤں میں، لیکن شہباز شریف صاحب کی بطور ایڈمنسٹریٹر، بطور ایک ڈوئر جو جی ان کی ٹھیک ہے ساتھ ٹھیک ہے غریدہ فاروقی صاحبہ، ہمیں ابھی یہاں پر بریک پر جانا ہے، واپس پھر سے آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھی اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ، اینکر پرسن وحید حسین اور ماہر قانون وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔